ताबूत मुजतबा का तीरों में घिर गया था, फर्जंद मुर्तजा का। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मौलाना साहब जो दुनिया आलम में हर जगह मजलिस पढ़ते हैं, हमारे खुश नसीबी यहाँ पर हैं, तशरीफ लाए हैं, लेकिन हम अफसोस है कि ज़ाहिर है हम इनकी इल्म से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल इससे बेहतर हम हासिल कर सकते हैं इनसे इल्म। जो यहाँ पे मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला ये मुस्तफ़ीद होंगे। आज जो है रसूल ख़ुदा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मजलिस मुनक़्क़िद होगी, ताबूत बरामद होगा। कल इस सिलसिला की आखिरी मजलिस जनाब अली रज़ा अलैहिस्सलाम पे मौलाना साहब खिताब फरमाएंगे। हाँ जी मजलिस जी इंशाअल्लाह ताला पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा जी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मुँह मुनासिब खिताब फरमाएं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सबसे दरख्वास्त है करीब करीब तशरीफ लाइएगा प्लीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाء वल अस्फ़ियाء मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत ज़ैनबु सलामुल्लाहि अलैहा या यज़ीद किद कैदक वसआ सअयक व नासिब जुहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना व ला तुमीतु वहयना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व हमने पहली मजलिस में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से मुताल्लिक़ उनके खुतबे की तशरीह को पेश किया और जुमला पेश किया और उसी को उन्वान करार दिया कि बीबी कसम खा के कहती हैं कि यज़ीद तूने जितनी कोशिश करनी थी कोशिश कर ली, अगर तुझमें और हिम्मत है तो और हिम्मत लड़ा ले, लेकिन खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है और हमारे जद रसूल खुदा की वही ख़त्म होने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें बाकी रहेंगी। आज जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जारी और सारी है। वो जो उनके जिक्र को रोकना चाहते थे वो ख़त्म हो गए हैं। आज कहाँ हैं वो बनी उमैया, कहाँ हैं वो बनी अब्बास, वो ख़त्म हो चुके हैं। आले मोहम्मद का जिक्र आज भी बाकी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
فیضان گرامی، پوری دنیا میں آج ذکر محمد و آل محمد ہے، اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مقامات پہ عداوت آل محمد میں لوگوں نے مزاروں کو گرایا ہے. In the hatred of Muhammad and Al Muhammad, some people have destroyed the shrines of the Ahlul Bayt alayhi salam. These will be rebuilt. یہ آپ دوبارہ دیکھیں گے اسی طرح سے تعمیر کر دیے جائیں. بہت سے افراد جو جانتے تھے کہ اگر ہم مزار بنا بھی لیں گے تو کوئی زیارت کے لیے نہیں آئے گا. ہم تو کیا جاتے ہیں، ان کے اپنا بھی کوئی نہیں کیا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب ہمارے والوں کی زیارت نہیں ہو رہی تو ان کے حرم کیوں نہیں. عزیزان گرامی، اس کے حرم گرا بھی دیے جائیں تو لوگوں کی محبت بتاتی ہے جسموں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے دلوں پہ راج کرنا ہوتا ہے. آل محمد دلوں پہ راج کرتے ہیں. Many people rule on bodies and many rule the hearts. We believe in Ahlul Bayt alayhi salam who rule the hearts. محمد و آل محمد کی حکومت دلوں پہ ہے اور آج تک باقی ہے. یہاں تک کہ کتنے ہی بند باندھے گئے اور ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہے. اب جب جائیں گے نا شام تو معاویہ کی قبر کے اوپر لکھا ہے یہ وہ ہے جس نے بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد رکھی. He is the founder of the government of بنو امیہ. معاویہ کی قبر پہ لکھا ہے. اور میں نے کتنی ہی مرتبہ اس قبر کو خراب ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قبر کو توڑ دیا، پھر وہ آ کے تعمیر کر جاتے تھے، اگلے سال پھر دوبارہ دیکھتے تھے قبر ٹوٹی ہوئی، یہ سب خراب ہے. اور میں ممبر کے احترام میں نہیں بیان کر سکتا کہ کیا کچھ ہوتا تھا. بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ لوہا لگا دیا ہے کیونکہ زیارت تو کرنے والے بہت کم ہیں، قبر توڑنے والے بہت زیادہ ہیں. ذہن گرامی، آج بھی وہاں پہ وہ جو کچھ ایک باب صغیر کے اندر اسے دفنایا گیا. البتہ ہم اکثر ہمارے علماء بتاتے رہتے ہیں کہ مومنین کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ جائیں اور اس کی قبر پہ ٹھوکر مار کے فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی جو ہڈیاں تھیں جو رہ گئی تھیں وہ بنی عباس نے، ابو العباس صفوان نے نکال کے ان کو آگ لگا دی تھی. تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی لوگ اپنے جناب امیر سے عقیدت کے اظہار کے لیے جاتے تھے کہ وہ علی جن کے تو نام کو مٹانا چاہتا تھا آج ذرا اور ان کے حرم کو دیکھ اور پھر اپنی حالت کو دیکھ. کہ کئی مرتبہ افراد جو احساس نہیں کرتے انہیں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عظمت کس کی ہے. اللہ نے کسے اپنا ولی بنایا ہے، کسے مولا بنایا ہے، اور کون جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہے. تو عزیزان گرامی، آج دو باتوں سے بہت زیادہ وہ غصہ معاویہ کو، جناب امیر علیہ السلام کی سب سے زیادہ جو کہتے ہیں شہید اصغر کی البتہ تحقیق ہے، میں پیش کر رہا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے. شہید دستغیب شیرازی، سید عبدالحسین دستغیب شیرازی، ان کی تحقیق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والا معاویہ تھا. سب سے زیادہ بغض اس کو تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مولا کرتے تھے وہ کہتا تھا اس کا برعکس کرو، اس کا ڈو دی اپوزٹ. تو پوچھا کسی نے اس سے کہ بھئی سجدے میں آنکھیں کھلی رکھیں بند رکھیں؟ کہا جا کے پہلے علی کو دیکھو، اگر وہ کھلی رکھتے ہیں تو بند رکھو، اگر وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں تو کھلی رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ سے نکلوانے کا پورا کام معاویہ نے کیا. اور آج تک بھائیوں کے ہاں مسئلہ چل رہا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. اور وہ کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ جو جز قرآن کا نہیں ہے، تبرکن لکھی جاتی تھی. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ جناب امیر نے فرمایا تھا انا النقطۃ التی تحت الباب، وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی بن ابی طالب ہوں. نعرہ حیدری. جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد ایک یعنی گروہ تھے چند جن کو بہت زیادہ، اب میں ان کو پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا انالیسس سنیے گا تاریخ کا، کیونکہ مجھے امام حسن علیہ السلام سے متعلق پیش کرنا ہے. مجھے پورا تمہید باندھنی ہے کہ میں مولا، اب وقت تھوڑا سا زیادہ لوں گا، چلیں گے. جناب امام حسن مصطفیٰ کو کس طرح کے لوگوں کا کنفرنٹیشن تھی، کیسا مقابلہ تھا، یہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا جو طبقہ تھا وہ یہ خود معاویہ اور اس کی حکومت کا تھا، جو جناب امیر سے گورنر تھا اس وقت، عثمان کا اپوائنٹڈ گورنر تھا، یہ بلکہ عمر کا، لیکن عثمان نے کزنز سے آپس میں. تو اب حکومت مالک تھی، علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں نے تمہیں معزول کر دیا ہے. جو بھی اپوائنٹڈ تھا اور مولا اس کو اپروو نہیں کرتے تھے تو آپ نے اس کو معزول کیا، یعنی آپ نے اس کو ریموو فرام دیئر پوزیشن، جس کو کہتے ہیں معزول کرنا، عزل کرنا اور نصب کرنا یا منصوب کرنا کہ نئے افراد کو اپوائنٹ. تو معاویہ کو مولا نے
آنے کے بعد کہا کہ میں شام کا تمہیں گورنر قبول نہیں کرتا, میں نے تمہیں کسی بھی حاکم کو حق حاصل ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. Any president or any ruler has a right to remove any of the governors because it's his government. جب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے بیعت کر لی تو آپ نے کہا کہ بھائی میں نے تمہیں I've removed you from your position. اس نے کہا no, I don't accept your decision. I will continue to rule as a governor. مولا نے کہا نہیں, تم پوزیشن اپنی چھوڑ دو. اس کے اوپر اختلاف بڑھنے لگا اور یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی. اس نے کہا کہ نہیں, میں گورنمنٹ نہیں چھوڑوں گا. اقتدار لیکن پاور جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ کئی ملکوں کے اندر ایسے ہو رہا ہے. نام نہ کہلائیے گا, میں پولیٹیکل موجودہ حالات پہ نہیں بولتا. تو اب ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھا جائے تو پاور کو چھوڑنا جو ہے, جو انسان کو کرسی مل جائے, کرسی کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ بہت بڑا ایک ایشو بن گیا. جناب امیر اسلام کہتے تم اگر نہیں اپنی پوزیشن کو چھوڑتے تو میں تمہیں خود ریموو کروں گا. اور مولا نے پھر کیا کہ ایک فوج بنائی اور اس کو ریموو کرنے کے لیے گئے, جس کو کہتے ہیں جنگ صفین. There are 3 battles he fought. جمل پہلی ہے. جمل مولا نے نہیں فائٹ کی بلکہ مولا کے خلاف لوگوں نے آ کے مقابلہ کیا. جنگ جمل سب کے ذہنوں میں ہے. صفین مولا نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک گورنر ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے حساب سے چیزیں چلاؤں گا, تو مولا نے کہا میں تمہیں ریموو کروں گا. 1.5 سال جنگ ہوئی. مولا کے جو لوگ تھے اس میں سے ایک اور نیا گروہ بنا, خوارج. اب ایک تو حاکم اس وقت بن چکا تھا معاویہ جو امام حسن مجتبیٰ کے خلاف تھا, میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. دوسرے خوارج کا گروہ تھا. خوارج خارجائٹس as you translate them into English, people who make an army and decide that we will fight against the imam of our time. You call them rebels or whatever you want to call them. ان کو کہا جاتا ہے خوارج. جو خروج کرے امام کے خلاف اسے کہتے ہیں خوارج. امام نے خود فرمایا, نبی اور امام نے, کہ ناصبی اور خارجی چاہے کلمہ پڑھیں چاہے نماز پڑھیں وہ نجس ہے, اس کا کھا نہیں سکتے, اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. توجہ ہے, تھوڑا سا تجزیہ سن لیجیے گا, سخت میں الفاظ کہہ رہا ہوں. اب یہ دوسرا گروپ تھا. the second group against امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام was of خوارج. خوارج وہ کہتے تھے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے, کیونکہ جناب امیر کو بھی شہید کرنے میں یہ دونوں گروہ تھے ملے ہوئے تھے. البتہ خود عبد الرحمن بن ملجم خوارج میں سے تھا, لیکن یہ نگیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے بیک پہ معاویہ نے اس کو سپورٹ کیا ہو یہاں تک پہنچنے میں. اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. You cannot negate the fact that he may be backed by, although he was a Kharijite, but he may have been backed by Muawiyah. Because historians were all from the other side, and so we may have missed some of the information and we cannot prove certain things the way we would like to find out the information, but there is a lot to learn from history than to just overrule everything. چل رہے ہیں میرے ساتھ. تیسرا گروہ یعنی اب یہ خوارج کون تھے؟ جو خوش مقدس لوگ جو بہت زیادہ مذہبی بنتے, بہت زیادہ مذہبی, ایکسٹریمسٹ, جیسے آج داعش, یعنی یہ خوارج ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس we are the only people right on earth and all the rest are kafirs and disbelievers and they should be killed. یہ کہا جاتا ہے تکفیری بھی کہا جاتا ہے. تکفیری آج کل ایک ٹرمینالوجی ہے. تکفیریز are the ones who believe that everyone else is a kafir. یہی ہے. البتہ میں گروہ کے بات کہہ رہا ہوں, بری لگے تو بہرحال اس کو اگنور کر دیجیے گا, لیکن فیکٹ ہے. میں نے بڑے بڑے علماء سے ریسرچ کیا تھا, کالج وغیرہ سے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے دشمنوں میں فرقے بن رہے تھے, سیکس بن رہے تھے, ویسے ہمارے یہاں بھی بننے لگے. ان کے ہاں صوفی آئے تو ہمارے یہاں بھی آنے لگے. پتہ نہیں بات صحیح نہیں ہے. ان کے ہاں تکفیری آئے ہمارے یہاں بھی آنے لگے. ان کے ہاں وہاں بھی آئے ہمارے یہاں بھی. یعنی تقریباً جتنے گروپ ان کے بنے سارے تو نہیں بنے ہمارے ہاں, لیکن اچھے خاصے گروپس جیسے ان کے بنے تھے ویسے ہی ہمارے ہاں بھی بنے اور بن رہے ہیں مزید. تو تکفیری ان کے ہاتھ سے کہ جو اپنے علاوہ سب کو تکفیر کرتے ہیں. بعض ہمارے ہاں بھی ایسے گروپ بن رہے ہیں کہ جو سب کو ہی کافر سمجھتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے, خدا نہ کرے کہ آپ کو ان سے سامنا پڑے, کیونکہ میں ہر جگہ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایسے فرقے بن رہے ہیں. بہت سے بزرگ پہنچ رہے ہیں, بہت سے نوجوان پریشان ہو رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی تقریباً وہ جتنے بھی فرقے ادھر بن رہے ہیں نا, سارے تو نہیں, کیونکہ ہماری پاپولیشن کا بھی آپ دیکھیں نا, پاپولیشن کا بھی تناسب ہے کہ ہمارے 300 ملین شیعہ ہیں, وہ 1.6 بلین. اب اہل سنت لگا لیجیے آپ, تو سب ملا ملو کے 1.89 بلین جتنے ہوں گے, اس حساب سے اب تناسب بھی ہوگا. فرقے اتنے ان کے اگر 100 سے زیادہ فرقے ہیں تو ہمارے بھی 20-30 تو ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ. صحیح راستے پہ رہنا بہت ضروری ہے. میں اس لیے ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں.
فیضان گرامی جو کچھ وہاں پہ تھا اس وقت جناب امام حسن مصطفیٰ صاحب کا پہلا گروہ معاویہ کا، دوسرا خوارج کا، تیسرا گروہ یہ خوارج یعنی جو ایکسٹریمسٹ سے جو امام کو تصحیح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مصیبت یہ ہے ایک گروہ امت کی تصحیح کرتے کرتے اصلاح کرتے کرتے وہ امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. مصیبت یہ ہے کچھ لوگ پہنچ گئے بزرگ کر رہے ہو, you know, the people who are trying to rectify the people and then they say, oh no, I'm going to now rectify the imam himself. یہ خوارج یہی ہیں, داعش یہی ہیں. اور وہ امام علیہ السلام کو کیا کہتے تھے, یا علی اکفرتا, یا علی ماذا استغفر اللہ ربی اتوب الیہ, یا علی آپ کافر ہو گئے. یہ they were saying that. Go and study history اگر آپ دیکھیں گے. تو آج بعض اوقات شیعہ ہمارے گھبرانے لگتے ہیں کہ لوگ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. ارے بھائی وہ حضرت علی علیہ السلام کو کافر کہتے تھے, آپ کی اور میری تو حیثیت ہی کچھ بھی نہیں. تو اب یہ خوارج تو نئی چیز نہیں ہے, وہی یہ داعش وہ سب خوارج ہی کی نسل سے ہیں یا اس عقیدے پہ تو ہیں, اگر نسل سے نہ بھی ہو تو عقیدہ وہی ہے. تو اب یہ تمام کے تمام افراد اس زمانے میں موجود تھے. اب ایک معاویہ والا گروہ کہ جو اقتداء کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آج انٹرپریٹیشن کروں, میں خوارج کہہ رہا ہوں کہ جیسے داعش ہے تو وہ معاویہ کی مثال کے طور پہ پیروکار کون ہوں گے, آپ اس کو انسان, امیر المومنین کا فرمان ہے ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. آج جس سے بھی منصوب ہو مجھے بحث نہیں ہے, جزاک اللہ. فرمان مولا کا ہے, تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. بعد میں جس نے مرضی کہا ہو, جتنے مرضی بڑے بڑے پولیٹیشین کہا کہ میں نے کہا ہے, بھائی تم نے کہا ہے, تم نے کس سال میں کہا ہے, پھر دیکھو مولا نے کس سال میں کہا, پھر پتہ چل جائے گا کس نے پہلے کہا. اور جب یہ بہت بڑے بڑے فلاسفرز اور ہسٹورینز کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے, پہلے دیکھنا چاہیے کس نے کہا ہے. بہت سے آج لوگ ہیں کہ مولا کا کلام چرا کے اپنے نام سے منسوب کر لیتے ہیں. تو اب یہ جناب امیر نے فرمایا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. تو وہ کیریکٹرز تلاش کیجئے, وہ کیریکٹرز اس زمانے میں تھے, وہ بعد میں بھی ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اقتدار کے لیے جیسے آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ معاویہ کا کیریکٹر دوبارہ آج, تو پھر آپ آل سعود کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے کیریکٹر کے لیے, اپنی حکومت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایم بی ایس اگر ذہن میں ہو تو سٹڈی کرتے چلے جائیے گا, آپ کو خود بخود نظر آئیں گے. وہی ریپیٹس ہیں جو آئے. تو اعزان گرامی ایک اور جملہ کہوں گا تو پاکستانی حضرات پہنچ جائیں گے, باقی حضرات نہیں پہنچ سکیں گے. میں ایک پاکستان کا بھی کیریکٹر بتا دیتا ہوں. تاریخ میں ایک کیریکٹر گزرا ہے عبداللہ ابن عمر. Have you heard of this character? Abdullah ibn Umar. Abdullah, son of the second Khalifa. He paid allegiance to every person who came into power. Except for Ali ibn Abi Talib. جو بھی حکومت میں آ جاتا تھا وہ اس کی بیعت کے لیے پہلے پہنچ جاتے تھے. یعنی ہر حکومت کے اندر ہیں, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے, ہر حکومت کے ساتھ ہیں, جہاں پہ یہاں تک کہ ایک کیریکٹر ہے کہ جس کو کہہ رہے ہیں حجاج ابن یوسف ثقفی. جب دیکھا کہ بھئی یہ سب کے قتل کر رہا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی مار دیں, تو فوراً پہنچ گئے. حجاج تخت پہ بیٹھا تھا, اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی تھی کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کرے وہ کافر کی موت مرا ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ امام بن گئے ہیں تو میں آپ کی بیعت کر لوں. سوچ سکتا ہے کون؟ حضرت علی کی بیعت نہیں کی لیکن پہنچ گیا. تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ مصروف ہے, میرے پاؤں پہ بیعت کر. اس نے کہا, حجاج بن یوسف ثقفی نے عبداللہ بن عمر سے کہا میرے ہاتھ مصروف ہیں, دربار بھرا ہوا, there are so many people in the court. He said my hands are busy, my foot is vacant, pay allegiance on my foot. میرے پاؤں پہ بیعت کر. کیا کیا؟ پھر کہتے نہیں میں پاؤں پہ بیعت نہیں کروں گا, خلیفہ کا بیٹا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں آپ کے پاؤں پہ بیعت کرنے کے لیے تیار. اس نے منہ کے آگے پاؤں رکھا, اس نے بیعت کر لی, بیعت کی اور کہا جاؤ جا سکتے ہو. اب میں کھانا بھی نہیں پوچھا, نکل جاؤ. جب وہ جا رہا تھا نا, ابھی دروازے میں کھڑا تھا, ابھی باہر نہیں نکلا تھا, کہا دیکھو اس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں نہ کی تھی, اس لیے میرے پاؤں پہ بیعت کرنی پڑی. دشمن تھا وہ بھی, دونوں دشمن تھے امیر المومنین کے, لیکن اس نے کہا کہ اگر یہ علی کے ہاتھ پہ کبھی اس نے بیعت کی ہوتی تو کبھی میرے پاؤں پہ بیعت اس کو نصیب نہ ہوتی. اگر آج آپ سمجھنا چاہیں نا کہ وہ عبداللہ ابن عمر جس نے کسی ہر حکومت کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود, تو میں نے کہا تھا پاکستانی سمجھ سکتے ہیں تو ڈیزل اگر آپ کے ذہنوں میں ہو, میں نے کچھ نہیں کہا. پہنچ گئے حضرات. اب میں نے کہا تھا پاکستانی پہنچ سکتے, یہاں کے بچے نہیں سمجھیں گے, بچوں کو بعد میں بتا دیجیے گا. تو عزیزان گرامی تاریخ بڑی تلخ ہے ہماری کہ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں کیریکٹرز ریپیٹ ہوتے ہیں. میں نے کہا نا ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. میں حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے, کیونکہ بہت سے لوگ آ گئے جب میں پیش کر رہا ہوں. اب یہ دو گروہ میں نے پیش کر دیے, خوارج کا, دوسرا معاویہ کا. تیسرا گروہ کون سا تھا کہ جو مخالف تھا. اب یہ جو خوارج تھے وہ کیا کہتے تھے, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں جو ممبر سے دہرائے نہیں جا سکتے کہ بھئی آپ یا مدلل مسلمین سلام کرتے تو کہتے کہ آپ نے مسلمانوں کی ذلت کا سبب بنے ہیں
اور امام حسن آپ جو کافر کے بیٹے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کہتے تھے امام حسن مجتبیٰ سے۔ تیسرا گروہ کون تھا؟ تیسرا گروہ وہ کہ جو بالکل نامعقول قسم کے افراد کے جو نہ ادھر کی خبر رکھتے ہیں نہ اس طرف کی خبر رکھتے ہیں، اور ہر طرف سے صرف اور صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں کسی طرح سے کوئی بات کہہ سکوں، انسان کو بات کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کس قسم کی بات کس کو کہہ رہا ہوں۔ انسان جب مشورہ دے تو سوچے تو صحیح میں کسے مشورہ دے رہا ہوں۔ بات برا نہ منائیے گا ذہن گرامی۔ فیضان گرامی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ مدینے کے لوگ بہت سے افراد جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ساتھ نہیں دیا، لیکن امام پہ تنقید کرنے میں سب سے آگے تھے۔ اگر آپ یوں کر لیتے تو یہ ہو جاتا ہے، امام نے کہا تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس طرح سے اگر ہو جاتا تو ایسا بہتر نتیجہ تھا۔ تو فیضان گرامی امام حسن مجتبیٰ نے ان کا بھی مقابلہ کرنا تھا۔ اب جب صلح کا مسئلہ آئے گا تو میں چند جملے پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ امام نے حکومت سنبھالی اپنے بابا کے بعد، 6 مہینے حکومت بھی کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کو تنہا ترین موسٹ آئسولیٹڈ امام کیوں کہا جاتا ہے؟ Out of all the imams, he has certain qualities. Imam Hassan Mujtaba. Number 1, he was the most generous out of the 14 infallibles. سب سے سخی، سب سے کریم۔ سخی کا لفظ بہت چھوٹا، جواد کا لفظ بھی امام کے لیے، امام کریم ہے۔ کریم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کریم ہے، رسول خدا نبی کریم، اور امام کو کریم، اور کہا جاتا ہے کریم اہل بیت۔ جو 14 میں سب سے زیادہ کریم ہے وہ امام حسن مجتبیٰ۔ ماشاءاللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ اب امام بہت زیادہ کریم ہے۔ اب میں آگے مثال پیش کروں گا کہ امام کس طرح سے سب سے زیادہ کریم ہیں، اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام کا دسترخوان تو ذہنوں میں ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر دسترخوان اگر برپا کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ۔ آج دنیا بھر کے اندر دسترخوان امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوسری جو امام کی صفت ہے کہ امام کی مظلومیت جو ہے وہ ان کی تنہائی کے اندر ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، آپ کے بھائیوں کے ہوتے ہوئے، حضرت عباس علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ کو آئسولیٹڈ یا تنہا کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تو آپ نے پہلی فرصت میں کہا کہ اب کوفے میں جہاں پہ ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا، تو اپنے بھائی امام حسین سے کہا کہ آپ میرے سب بہن بھائیوں کو لے کے مدینے واپس چلے جائیے، کیونکہ اب کوئی بھی ایسا نہیں رہا کہ جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے۔ یہاں چند افراد ہمارے قریبی تھے، باقی اب یہاں پہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اس لیے امام تنہا رہ گئے کیونکہ امام نے اپنے بہن بھائیوں کو بچانا چاہا، کیونکہ بہنیں ہیں، یہ جناب امیر علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ جناب عباس بڑے تھے، 14 برس کے تھے صرف، he was only 14 at the time۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ امام حسین سے کہ آپ سب بہن بھائیوں کو واپس لے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ اب یہ جتنے بھی بغض رکھنے والے ہیں، خوارج ہیں، معاویہ کی فوج والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے میرے بہن بھائیوں سے وہ بغض نکالیں۔ تو آپ نے سب کو واپس بھیج دیا۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ امام حسن مجتبیٰ نے عبداللہ ابن عباس، جو آپ سنتے رہتے ہیں نام، عبداللہ ابن عباس رسول خدا کے چچا، ان کے بڑے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، چھوٹے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس۔ عبید اللہ ابن عباس کو امام نے اپنے فوج کا سپہ سالار اپوائنٹ کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب فوج تیار ہوئی، کیونکہ مولا بار بار کہتے تھے کہ بھی اس سے معاویہ سے ایک فیصلہ کن دوبارہ جنگ ہوگی صفین کی جنگ کے بعد، تو امام حسن مجتبیٰ اس جنگ کے لیے گئے۔ جب جنگ کے لیے گئے تو آدھی فوج پیسے کھا کے، اس نے سب کو پیسے دیے اور وہ شفٹ ہو گئے۔ لوگوں نے امام کو دھوکہ دیا، وہی جو آپ سنتے آئے تاریخ۔ So basically he bought off half of the army۔ اب آدھی آرمی امام کے پاس لے گئی، اس میں سے بھی آدھی آرمی دوبارہ مختلف طریقوں سے کہا کہ بھی تمہیں عہدے مل جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو، معاویہ نے کہا، میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، اس نے تو نہیں کہا، کہ اس نے کہا کہ ساتھ چھوڑ دو۔ کرتے کرتے آخر میں جب 1/4 آرمی رہ گئی، تو اس میں بھی امام جب نماز پڑھتے تھے تو تنہا اپنے خیمے میں نماز پڑھتے تھے، لوگ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اگر امام خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ مصلی بھی کھینچ لیتے تھے امام کا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ تاریخ ہے کہ اب وہ خوارج کا جو گروہ جس طرح کے لوگ تھے، جیسے امام حسن علیہ السلام کا جو خوارج تھے، ویسے ہی ایک گروہ اندر سے تیار ہو رہا ہے انٹرنلی۔ سنیں گے؟ Do you want to all follow؟ میں تاریخ پیش کروں، کیا کروں، مجبور تاریخ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیش کروں، تاریخ ہی ایسی ہے۔ یہاں تک کہ حتیٰ آخر میں عبید اللہ ابن عباس جو تھے وہ تک باقی فوج کو لے کے سائڈ پہ ہو گئے کہ نہیں، اب کیونکہ ہینڈ اوور کرنے کی باری آ گئی ہے، کہ یہاں تک لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ امام کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، وہ اس نے اگر قتل کرنا ہے تو امام کو مار دے، ہمیں نہ مار دے۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو امام حسن مجتبیٰ جب دیکھا کہ کوئی فوج میں نہیں ہے تو رکے رہے۔ اس کے بعد اس نے خط لکھا، کہا کہ بھئی میں آپ کو بلینک شیٹ دے رہا ہوں، سائن کرنے کے بعد جو چاہیں آپ شرائط لکھ لیجئے، مجھے صلح کرنی ہے۔
اب اس پہ بحث ہے، میں صرف جلیلی شرائط بتاؤں گا. شرائط کو آپ پڑھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صلح کیوں ہوئی ہے. مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں کہ امام نے کیوں صلح کی ہے. صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، یہ نہیں ہے. صلح کی شرائط دیکھیے. پہلی شرط امام فرماتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ معاویہ کبھی بھی اپنے بعد کسی کو اپوائنٹ نہیں کرے گا، اور مجھے اور میرے بھائی کو کبھی بھی مجبور نہیں کرے گا کہ ہم بیعت کریں، اور میرے بھائی یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا ہے، ہماری حکومت. اور میں نہیں رہا، مجھے امام جانتے تھے مجھے شہادت ہو جائے گی، زہر دلوا دے گا، تو پھر میرا بھائی ہر چیز کا ضامن ہے. یزید کبھی بھی خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ امام نے پہلی شرط رکھی. سن رہے ہیں؟ یہ پہلی شرط رکھی امام کی. فرسٹ کنڈیشن آف دا پیس ٹریٹی بٹوین امام حسن علیہ السلام. اگر ایک ساتھ رکھ کے تھوڑا تھوڑا زحمت کر کے آگے میں فضائل پیش کروں گا، لیکن تھوڑی سی تاریخ سن لیجیے. تاریخ بہت تلخ ہے، بہت سخت ہے. اس کے بعد میں فضائل پیش کروں گا. بتانے گرامی ایک مرتبہ صلح امام حسن علیہ السلام کی نوبت آئی، اور آپ نے کیا کیا کہ اس میں شرائط خود لکھی. کہ پہلی شرط یہ ہے کہ معاویہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کرے گا، خصوصاً یزید کو بالکل بھی اپوائنٹ نہیں کرے گا، یہ کچھ بھی اس کا نہیں. نمبر 2، یہ جو ممبروں سے اور خطبے میں نماز جمعہ میں جناب امیر کا نام لے کے تبرہ کیا جاتا ہے، مولا کی توہین کی جاتی ہے، مولا کو اس زمانے میں گالیاں دی جاتی، سب کو شتم کیا جاتا ہے، تو کیا اس کو رکوایا جائے گا؟ یہ سب کو رکوایا جائے گا. نمبر 3، یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ کنڈیشنز مولا نے رکھی ہیں، اور اس نے ساری کی ساری کنڈیشنز کو وائلیٹ کیا. اس نے کسی کنڈیشن کو نہیں مانا، ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا تبھی تو صلح ہوتی نا. مولا نے شرائط لکھ کے بتا دیا کہ دیکھو میرا معیار کیا ہے اور وہ کیا عمل کر رہا ہے. مولا نے تیسری کنڈیشن رکھی. دوسری کنڈیشن تبرہ روک دی، جناب امیر کے توہین کو روکا جائے. نمبر 3، جتنے بھی بیت المال میں پیسے رکھے ہیں کوفے میں، جو ٹریجری، وہ سب کچھ امام حسن مجتبی نے کہا مجھے ملے گا، معاویہ نہیں لے جا سکتا. لوگوں نے پوچھا مولا آپ کو پیسہ کیوں چاہیے؟ کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ پتا ہے میرے بابا کے جتنے بھی ماننے والے شیعہ ہیں یہ سب کو فاقوں سے مار دے. یہ سارا پیسہ میں ان شیعوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ so they don't starve to death because he's going to kill them all. یہ کیا کرے گا کہ نہیں تم یا تو میری بیعت کرو اور پھر علی کو معاذ اللہ سب شتم کرو اور علی کا ساتھ چھوڑ دو اور میری طرف آ جاؤ، نہیں تو میں تمہارا وظیفہ بند کر دوں گا، منتھلی اسٹیپولنٹس تمہارے بند کر دوں گا. یہ جو بھی وظیفہ ملتا تھا، یا جیسے آج آپ کہتے ہیں کہ ویلفیئر سوسائٹی ہے، تو اس زمانے میں جناب امیر المومنین نے جو ویلفیئر کا نظام بنایا تھا کہ ویلفیئر نہیں ملے گا اگر جناب علی کا ساتھ دو گے، اگر معاویہ کا ساتھ دو گے تو ویلفیئر. تو مولا حسن نے کہا کہ نہیں، ٹریجری کا سارا پیسہ مجھے ملے گا تاکہ پھر میں شیعوں میں تقسیم کروں. سن رہے ہیں حضرات؟ چوتھی کنڈیشن یہ ہوگی کہ جو جہاں پہ ہمارے امیر المومنین کے ماننے والے رہ رہے ہیں انہیں اذیت نہیں دی جائے گی، انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مولا جانتے ہیں نا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. کسی بھی کنڈیشن پہ اس نے عمل نہیں کیا، کسی کنڈیشن کے اوپر بھی. معاویہ نے he did not follow any of the conditions stipulated by Imam Hassan Mujtaba علیہ السلام or formulated by Imam Hassan Mujtaba علیہ السلام. اذان گرامی، امام حسن مجتبی نے پیس ٹریٹی لکھی، 6 مہینے کے بعد واپس کوفے سے مدینے آ گئے. اس دوران امام کے اوپر حملہ بھی ہوا. ایک آدمی نے جب امام گھوڑے پہ سوار تھے تو مدائن کے مقام پہ ایک تلوار سے امام کے ران کے اوپر تلوار ماری، کیونکہ امام گھوڑے پہ سوار تھے، قتل کرنا چاہتا تھا. تو امام کے ران پہ جب تو ہڈی تک وہ تلوار پہنچ گئی، اور امام علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑے سے گرے. شیعوں نے پھر اس کو مار دیا، اور پھر حضرت مختار کے چچا کے گھر پہ سعد کے گھر چلے گئے. لیکن ایک ایسی کیفیت تھی کہ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت امام حسین اور باقی بھائی کہاں تھے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ سب کے سب امام نے ان کو خود مدینے بھیج دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں زیادہ تر، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ حضرت محمد حنیفہ کے علاوہ باقی سب کے سب انڈر 16 تھے. تو امام نے سب کو واپس، بہنوں اور ایک بھائیوں کے علاوہ باقی سب کے سب چھوٹے تھے، امام نے سب کو مدینے بھیج دیا خود امام حسین کی سرپرستی میں، کیونکہ سب چھوٹے ہیں. تو کہا کہ آپ سب کے سب مدینے چلے جائیں، میں سب اکیلا سارا کچھ اس کو کنفرنٹ کروں گا. اذان گرامی، امام پھر واپس مدینے آ گئے. جب مدینے آ گئے تو پھر مدینے کے اندر مسائل شروع ہو گئے. کیا ہوا کہ آپ نے حکومت چھوڑ دی. کچھ جو ایسے تھے کہ جو ساتھ اس لیے دیتے تھے کہ گورنمنٹ کے اندر ہمیں حصہ ملتا رہے، رائٹس ملتے رہے، تو ہم ساتھ دیں گے. کچھ سوالات کرنے کے لیے آئے. اب میں ابتدائی دور کی چند ایک فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر تھوڑا سا میں دوبارہ آپ کو
वापस रिवाइव कर सकूं और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ा सकूं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पेश करना चाहता हूँ वाकया कि जब बादशाह रोम ने कुछ सवालात भेजे और सोना भेजा ज़कात के तौर पे, कहा कि भी अगर ये जनाब अमीर ने उसके मुताबिक उसको रसूल खुदा ने दावत दी थी। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से इतनी ज़कात रहेगी अगर मेरे सवालों के जो जवाब देगा, 6 सवाल हैं, जो 6 सवालों के जवाब देगा उसे ज़कात दे देना। अब वो उसके सिपाही आए, बहुत ज़्यादा सोना था, ऊँटों पे लदा हुआ था। ज़कात जो है वो सोने चांदी में उस ज़माने में से कहते हैं, दीनार सोने का सिक्का कहलाता था, दिरहम चांदी का सिक्का कहलाता था। तो दिरहम चांदी का सिक्का, अब ये तो आजकल करेंसी चेंज हो चुकी है, नोट की करेंसी आ चुकी है मुद्दत से। कहता नहीं कि हम एक मरतबा चले, वो पूरा का पूरा काफिला सोना लेके जैसे ही मदीने पहुंचे तो मदीने आने के बाद उन्होंने सवाल किया, भाई हमें रसूल खुदा से मिलना है और ये 6 सवाल हैं, अगर वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल है तो वो 6 सवालों के जवाब देंगे। तो एक आदमी ने कहा, रसूल खुदा का तो विसाल हो चुका है, वो तो he has left this world, कभी उनकी जगह पे कोई होगा, उनकी जगह पे कोई है, आइए हम ले चलते हैं। जिनके पास लेके आए उनसे सवाल किया, उनका भी 6 सवाल हैं, पहले सवाल के 3 हिस्से सवाल किया उस आदमी से, तो उसने कहा कि भाई ये पहला सवाल तो बड़ा मुश्किल है, अगर दूसरा सवाल आसान है तो वो पेश करें। दूसरा सवाल पूछा, वो पहले सवाल से ज़्यादा मुश्किल, फिर तीसरा सवाल, चौथा करते करते 6 सवाल से उन्होंने कभी ज़कात देनी है तो ज़कात दो, ये सवालात का क्या ताता बात रखा है। तो उन्होंने कहा भाई ये ज़कात हमारी नहीं है, सोना बादशाह ने भेजा है। उसने कहा जो सवालों के जवाब देगा उसको ये सब का सब सोना हम दे सकते हैं। तो कभी अगर आपके पास कोई और हो तो उससे पूछ लीजिए, जवाब आता हो किसी को। तो कहा ठीक है, मैं अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ, शायद उसे पता हो क्योंकि वो रसूल के घर में रही है। बेटी से पूछा, नहीं मुझे भी नहीं पता, ये सवालात के जवाब नहीं आते। कभी मैं अपने एक दोस्त से पूछ लेता हूँ, दोस्त से पूछा कभी तुम्हें आते हैं, जब तुम खुद ही नहीं जानते तो मुझसे क्या पूछ रहे हो। अब बहरहाल बहुत परेशान करके भाई हमें सवालों के जवाब नहीं आते। उन्होंने बहरहाल तंज किया और कहने लगे कि ये मादअल्लाह दीन झूठा है और ये रिलीजन जो है वो ट्रू नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। जब वो तौहीन करने लगे दीन की, रसूल इस्लाम की, तो जनाब सलमान फारसी ने कहा दीन की तौहीन ना करना, दीन के वारिस अली इब्न अबी तालिब हमारे साथ आओ तो मैं हम उस दर पे ले चले कि जहाँ हर मुश्किल की मुश्किल कुशाई होती। तो जनाब सलमान ने लोगों को लिया, आए मस्जिद के बिल्कुल साथ वाला घर जनाब अमीर का, दरवाजे पे दस्तक दी, जनाब सईदा ने आवाज दी, सलमान क्या बात है। कुछ लोग पहुंच गए, जैसे कहा ना सलमान क्या बात है, वो जो रोम का बादशाह का नुमाइंदा आया था उसने कहा कैसी खातून है, बगैर देखे नाम से बता रहे हैं। उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है, ये आले मोहम्मद हैं, ये अहले बैत रसूल खुदा हैं। तो जनाब सलमान ने कहा कि बीवी इस्लाम पे वक्त आन पड़ा है, जनाब अमीर से कहें कि वो बाहर तशरीफ लाएं, सवालों के जवाब दें। कहा कि नहीं वो बाग में काम करने के लिए गए हैं। तो जनाब सलमान ने कहा कि आओ मेरे साथ चलो, बाग में चलते हैं, वो वहां पे तुम्हें सवालों के जवाब देंगे। अब वो आदमी कहने लगा भाई जो तख्त पे बैठा था वो सवालों के जवाब नहीं दे सका, वो जो बाग में काम कर रहा है वो क्या सवालों के जवाब देगा। कहा तुम नहीं जानते, इसमें उसमें बहुत फर्क है। अब एक मरतबा जनाब वाला क्या था कि फजाइल पेश करूंगा, मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकली पहले पेश कर दिया, अब जो अफराद इब्तिदा में नहीं है उनके लिए थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं फजाइल आगे पेश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। समझ है मेरे साथ। जनाब सलमान सबको लेके चले, कहा कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस जगह उस मकाम पे ले चलता हूँ कि जहाँ पे जनाब अमीर काम कर रहे हैं, उनसे तुम सवालात पेश कर देना, वो जवाब पेश करेंगे। अब ये आदमी पूरे रस्ते सोच रहा कि भाई ये आदमी बाग में काम करने वाला क्या सवालों के जवाब देगा। जैसे ही पहुंचे बाग में तो देखा कि जनाब अमीर पाँव में गारा लगा हुआ है और हाथ में गोदाल है, काम कर रहे हैं, लिबास के ऊपर पैबंद लगे हैं। उसने एक मरतबा देखा, जनाब सलमान से कहा ये वाकई मेरे सवालों के जवाब देंगे। तो जनाब अमीर से जनाब सलमान ने कहा कि मौला तशरीफ लाइए, सवालों के जवाब दीजिए। जैसे मौला आए तो उसने कहा कि वाकई यही मेरे सवालों के जवाब देंगे। मौला ने कहा कि नहीं, मैं तेरे सवालों के जवाब नहीं दूंगा। वो जो सामने बच्चा खड़ा है ना, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा वो जो सामने बच्चा खड़ा है वो तेरे सवालों के जवाब देगा। अब इमाम हसन मुश्तबा सिर्फ 9 बरस के थे उस वक्त, he was only 9 years old। वो एक मरतबा आदमी आगे बढ़ा, जनाब सलमान से कहा ये तो बच्चा देखने से मासूम लग रहा है, इतने मुश्किल सवालों के जवाब ये बच्चा कहां से देगा। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा तू सवाल पहले करेगा या मैं जवाब पहले दूं। जैसे ही
آدمی نے سنا کہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں. کہا اچھا بتائیے جواب کیا ہے؟ مولا نے کہا تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں. تیرا پہلا سوال اس کے 3 حصے ہیں کہ منہ کا ذائقہ شیریں کیوں ہے، آنکھ کا. سارا پوچھا، امام نے سارے سوالوں کے جوابات دیے. جب سوالوں کے جواب دیے تو ایک مرتبہ وہ قدموں میں گر گیا. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ حجت خدا ہے تو یہی بچہ. اگر کوئی حجت خدا ہے اس زمین کے اوپر، روئے زمین پہ، if there is a حجت and proof of Allah subhanahu wa ta'ala on the surface of the earth, then it is this child, this boy called حسن مجتبیٰ. امام حسن مجتبیٰ کو ایک مرتبہ اس نے کہا شہزادے اے برخوردار، آج کے بعد سے آپ کو کبھی بھی اور آپ کے بابا کو اس باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا سونا لے کے آیا ہوں. There is so much gold you will never have to work again. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے مسکرا کے اپنے بابا کو دیکھا، کہا کہ بابا فرمائیے کیا حکم ہے سارے سونے کے لیے؟ کہا بیٹا حسن مجتبیٰ مدینے کے فقراء میں سارا سونا تقسیم کر دے. امام حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ اس سے اونٹوں کی مہار لی اور گئے اور سارے کے سارے دینار فقراء میں تقسیم کر دیے. وہ پریشان کھڑا تھا اور پریشان ہو کے اس نے ایک سوال کیا جناب سلمان سے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ باپ کیسا باپ ہے، یہ بچہ کیسا بچہ ہے. اتنا سونا ہوتے ہوئے انہیں کام کرنا منظور ہے، سونا رکھنا منظور نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا سونا تقسیم کر دیں گے اور یہ پھر بھی دوبارہ ویسے ہی رہیں جیسے ہیں؟ جناب سلمان نے کہا تو آج کی بات کر رہا ہے، اتنے عرصے سے میں نہیں سمجھ سکا. یہ نہ مجھے اتنی مدتوں میں اتنے برسوں میں انہیں نہیں سمجھ سکا، تو ایک دن میں کیا سمجھے گا؟ کہ پھر بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کیجئے یہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے. کہاں اتنا سمجھ لے یہ دونوں مظہر العجائب ہیں. ابھی وہ پریشانی کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ واپس آئے گا، بابا سارا سونا تقسیم کر دیا. دونوں فوراً واپس چلے گئے. اب اس نے سوال کیا امام حسن مجتبیٰ سے کہ مجھے ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ نے سونا کیوں نہیں رکھا؟ آپ کے بابا وہ باغ میں کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ سارا سونا تقسیم کر کے کیوں آ گئے؟ تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا سن میرے بابا مجبور نہیں ہے کام کرنے پہ. بہت بڑا جملہ. میرے بابا کام کرنے پہ مجبور نہیں ہے، اپنے اختیار سے کام کر رہے ہیں. کہ وہ مجبور ہوں گے جو مجبوراً اس طرح سے کام کرتے ہیں جس کا پورا کل کائنات پہ اختیار ہو، وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، دوسروں کو دے کے راضی ہوتا. محمد وآل محمد صلی اللہ میرے بابا مجبوراً کام نہیں کر رہے ہیں، تجھے سمجھ نہیں آ سکتا. کہا کہ میں واقعا نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ دولت ہوتے ہوئے انہیں کام کرنا قبول ہے. دار گرامی سارا یہ تقسیم ہوا، یہ بھی امامت کا بچپنا ہے اگر میں پہنچا پاؤں. کسی آدمی نے ایک مرتبہ کہا کہ آج میں ایسا سوال لے کے آیا ہوں کہ حسن مجتبیٰ سفر پہ جانے والے ہیں، سفر نہیں کر پائیں گے، رک جائیں گے. اس نے کہا پھر سوچ لے، تو ہر دفعہ یہی کہہ کے آتا ہے. ایسا سوال لے کے آیا ہوں، بہت مشکل سوال ہے اور ہر دفعہ ہی تیری ہی ذلت ہوتی ہے. کہا کہ نہیں سوال بہت مشکل سوال ہے. آیا اور امام کی جو ہے وہ گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. کہا فرزند رسول سوال ہے میرا، بتائیے 10 ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. Tell me 10 things, one is harder than the other. 10 چیزیں ایسی بتائیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. امام نے کہا گننا شروع کر، میں ابھی فوراً بتاتا ہوں. اب گھبرائے. امام نے کہا سب سے سخت پتھر. ایسا ہے یا نہیں؟ سب سے سخت پتھر کہ جب اگر سر پہ پڑے تو پتہ چلے انسان. تو کہا سب سے سخت پتھر کا، پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے. اس نے کہا تھا 10 چیزیں بتائیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. امام نے کہا پہلا، امام نے کہا پتھر. دوسرا لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. سیکنڈ از میٹل اور آئرن. کہا کہ آئرن کو جو ہے وہ لوہے کو، لوہا توڑ دیتا پتھر کو. کہا تیسرا، کہا آگ جو لوہے کو پگھلا دے. چوتھے پانی جو آگ کو بجھا دے. بھئی اب تک لوگ بہت سے پریشان ہیں، پانی واقعا بہت سخت ہے. یہ تو بہت سے افراد سمجھ نہیں پاتے کہ پانی کتنا سخت ہے کہ جب پانی برستا ہے، سیلاب آتا ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پانی میں کتنی طاقت ہے. تو ادھر گرامی مجھے نہیں معلوم کتنی ترتیب ہو چکی ہے. 4. تو ادھر گرامی کہا کہ اس کے بعد پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے. کہ پانی سے زیادہ سخت اب کلاؤڈ، بادل، کہ جو پانی کو بھی لیے پھرتا.
کبھی پانی کو ادھر لے جاتا ہے، کبھی پانی کو ادھر لے جاتا ہے. کہاں؟ اور اس بادل سے ابر سے زیادہ سخت ہوا، جو بادل کو کبھی مشرق میں پھینکتی ہے کبھی مغرب میں پھینکتی ہے. اور جانے گرامی، اور واقعاً ہوا کا پریشر زیادہ ہے. یہ آپ جو سائنسدان ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا، جب یہ آتے ہیں نا ٹورنیڈوز آتے ہیں، زمین کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. 6 چیزیں ہو چکی ہیں. تو کہا کہ اس سے زیادہ سخت ہوا، کہ ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ. 7 چیزیں ہو گئی. ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ، the angel that blows the air. وہ فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے، کبھی ہوا کو ادھر چلاتا ہے کبھی ادھر چلاتا ہے، آتی ہوئی ہوا کے رخ کو موڑ دیتا. ارے وہ افراد کے جو اللہ کے ایک چھوٹے سے فرشتے، اللہ کا ایک چھوٹا سا خادم فرشتہ جو ہوا چلاتا ہے اسے قابو نہ کر سکے، وہ خدا کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ تو 7 میں کہا ہوا کا فرشتہ، 8 میں کہا ملک الموت جو ہوا کے روح کے فرشتے کی، ہوا کے بھی فرشتے کی روح کو قبض کر لے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ یہ 8ویں چیز ہو گئی. یہ کہا کہ وہ ملک الموت، حضرت اینجل آف ڈیتھ، جو اس کی بھی روح کو قبض کر لیں گے. کہا 9 موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی. توجہ. موت جو خود ملک الموت کو بھی آ لے گی. 10ویں چیز، 10th thing، کہ امر الہی، the command of اللہ سبحانہ وتعالی، جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، جو موت کو بھی ٹال دے وہ ہے امر الہی، the command of اللہ سبحانہ وتعالی. توجہ، سارے بندے کی توجہ، کہ امر الہی سب سے زیادہ سخت، کہ ہم ہیں اولی الامر. That's the command of Allah subhanahu wa ta'ala. We do not accept the people ulil amr as the people in authority, but we say the ones who have the command of Allah subhanahu wa ta'ala are ulil amr. یہ ہمارا اور دوسرے مسلمانوں کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی اتھارٹی میں آ جائے وہ ulil amr ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، جسے اللہ امر دے کے بھیجے، جسے کمانڈ دے کے بھیجے، جس کا امر ہر شے پہ چلے، اسے ulil amr کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آ رہے ہیں حسن مجتبیٰ کون ہے؟ عزیزان گرامی، امام کی شجاعت مشہور ہے، امام کی، جناب امام حسن مجتبیٰ کی، کہ میدان صفین میں جب ایک مرتبہ معاویہ نے پانی بند کر دیا تھا، سارا کا سارا دجلہ کا پانی بند کر دیا کہ علی کی فوج کا پانی بند کر دو، یہ پیاسے مر جائیں گے. جیسے امام حسن مجتبیٰ کو پتہ چلا کہ بابا مجھے اجازت دیجیے، میں مقابلے میں جاؤں گا. کہ بیٹا اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے. گئے اور اکیلے پوری فوج سے مقابلہ کیا، پوری فوج کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا. اور جب پوری فوج کو پیچھے دھکیل دیا تو آپ کی فوج نے آپ سے کہا کہ مولا اگر آپ کہیں تو ہم ان کا پانی بند کر دیں. مولا نے کہا نہیں، ان کا پانی بند مت کرنا. کہا مولا کیوں؟ انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا، ہم ان کا پانی بند کریں گے. مولا نے کہا نہیں، وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. آل محمد کو دشمنان آل محمد کے کردار پہ مجبور مت کرنا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ ان کا پانی بند مت کرنا. ایک جملہ کہوں گا، حضرت عباس علیہ السلام جن کی شجاعت کتنی مشہور ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ کے شاگرد. شمشیر زنی جناب امام حسن مجتبیٰ سے سیکھی تھی، نیزہ چلانا امام حسن مجتبیٰ سے سیکھا، اور تمام کے تمام کشتی کے اور جنگ کے اصولوں کو امام حسن مجتبیٰ سے سیکھا. اور باقی تمام کے تمام جوانان بنی ہاشم، چاہے جناب علی اکبر ہوں، چاہے جناب قاسم ہوں، جناب عبداللہ ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، وہ سب جناب حضرت عباس کے شاگرد ہیں. حضرت عباس امام حسن مجتبیٰ کے شاگرد ہیں. جس کا شاگرد فاتح ہو، سوچئے حسن مجتبیٰ کیسے ہوں گے. اس لیے امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت ہے. صحابہ سے متعلق بھی پیش کرنا چاہوں گا، اب وقت کم ہے، میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں. حضرت گرامی، امام کے تمام کمالات و صفات کو جوانوں سے متعلق سن لیجیے گا. ایک پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی جنراسٹی بہت مشہور ہے. دسترخوان، یہاں تک کہ معاویہ جب ایک مرتبہ آیا مدینے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم نے ان سے فدق چھین لیا، بیت المال چھین لیا، سب کچھ، لیکن جب بھی میں مدینے آتا ہوں 24 گھنٹے 24 hours continuously I see that people are feeding on the دسترخوان and سفرہ of حسن مجتبیٰ. یہ حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ لوگ مسلسل کھانا کھاتے رہتے ہیں. یہ کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے؟ کہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ. تو دل میں تشاہ جانے کی رامی کہا کہ اللہ نے انہیں ایسی عزت دی ہے کہ جب بھی کوئی چلا جائے دسترخوان چلتا رہتا ہے. حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے. عزیزان گرامی، 24 گھنٹے کبھی بھی کوئی آئے دروازے پہ دستک دے دے. مولا نے کہا کہ کبھی بھی کوئی آئے ان کے لیے کھانا موجود رہے گا. کبھی کوئی یہ نہ کہے میں حسن مجتبیٰ کے در پہ گیا تھا اور کبھی میں خالی آ گیا. جب کسی نے کہا امام امیر المومنین سے کہا مولا آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں،
میں اچھا کھانا کھانا چاہتا ہوں. تو مولا نے کہا پھر جاؤ میری بیٹی حسن مجتبیٰ کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں ویسا کھلائے گا جیسا تم کھانا چاہتے ہو. کہا کہ میں صرف یتیموں کو کھلاتا ہوں, میرا بیٹا سب کو کھلاتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. یہاں تک ملتا ہے کہ روایت کے اندر تاریخ کا جملہ ہے کہ ایک آدمی جب جناب امیر کے پاس آیا کچھ مانگنے کے لیے تو خشک روٹی دیکھی جناب امیر کے سامنے. تو اس کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پہ گیا تو فوراً اٹھا کے کھانے جمع کرنے لگا. مولا حسن مجتبیٰ نے کہا جتنا کھانا کھا, آرام سے کھا. کہا کہ نہیں مولا میں اپنے لیے نہیں, ایک یہاں پہ قریب میں ایک آدمی ہے بہت بزرگ ہے, خشک روٹی کھاتا ہے گوشت نہیں کھاتا, ان کے لیے جمع کر رہا ہوں. مولا نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا, یہ دسترخوان بھی اسی کا. یہ دسترخوان میرے بابا کا ہے, یہ میرے بابا کا دسترخوان ہے. کہ تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں. ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے وہ جو کھا رہا تھا چھوٹ گیا. کب وہی علی ابن ابی طالب ہیں. کہا کہ اتنے خشک روٹی کھاتے ہیں. کہا میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے, ان سے زیادہ دنیا میں زہد کوئی نہیں کر سکتا. میرے بابا کا زہد ہے. یہ زہد اسیٹزم یعنی کہ انسان جو ترک کرے, دنیا نہ چاہتا ہو, اسے زہد کہا جاتا ہے. کہ میرے بابا کا زہد ہے. تو جناب امام حسن مجتبیٰ کریم ہے. سنیں گے نا, چلیں گے میرے ساتھ کچھ دیر اور. تو جانے گرامی دیکھیں, ایک مرتبہ معاویہ جب آیا مدینے, تو آنے کے بعد کہا کہ سارے مدینے والوں میں اعلان کر دو کہ معاویہ آیا ہے, سب کو پیسے دے گا. درباریوں کی تو کمی رہی نہیں. اب یہ افراد درباری کی اصطلاح جو ہے اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. the people of the, ہم چمچے کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ جائے, تو مختلف الفاظ پیش کرتے رہیں کہ the people who try and become close to the rulers and try and possess a position in the court, ان کو کہتے ہیں درباری. تو میں نے بچوں کے لیے کوشش کی ہے کہ ایک ترجمہ کر دوں, مفہوم پیش کر دوں. اب یہ درباری بہت تھے, پہنچ گئے سب کے ساتھ. کبھی کیا کیا جائے, کبھی معاویہ سب کو جانتا تو تھا نہیں مدینے والوں کو, تو کچھ افراد کو پاس بٹھایا, کہا ان کا تعارف کرواتے رہو, اس حساب سے میں ان کو پیسے دیتا ہوں. تو کوئی آدمی آیا, کبھی یہ اتنا علم رکھتے ہیں, یہ قرآن جانتے ہیں, حافظ قرآن نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے 100 دینار دے دو, 100 دے دو. اتنے میں ایک اور صحابہ کا ان کو میری طرف سے 200 دے دو. کوئی اور آیا, کبھی ان کو 400 دے دو, کسی کو 300, 250, سب کو مسلسل پیسے دیتے رہے. توجہ سے سنیے گا, مختلف لوگوں کو پیسے دیتا رہا, سارا دن بیٹھا رہا. اور لوگ ایک مرتبہ شام کو دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو کہا کہ جتنے صبح سے لے کے شام تک سارے لوگوں کو پیسے دیے ہیں, اتنا سونا زمین پہ ڈھیر لگا دو. کہا وہ سارا کا سارا جب سونا زمین پہ ڈھیر لگ گیا, امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی, کہا کہ یہ سب آپ کے لیے. عزیزان گرامی, بیت المال پہ سخاوت دکھانا یہ سخاوت نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچی. It is not, you cannot be called generous if you are using the treasury of the government to show your generosity. اب اس نے سارا دن ٹریجری سے, بیت المال سے پیسے لوگوں کو دیے تھے, اپنے پاس سے دیتا تو کمال تھا نا. تو کہا جتنا سب کو دیا اتنا اکیلا حسن مجتبیٰ کو. امام حسن مجتبیٰ پھر بھی نماز پڑھتے رہے, اس کی طرف توجہ نہیں کی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اتنے میں ایک آدمی آیا, مومن تھا, شیعہ تھا, آیا. پہنچنے کے بعد کہا ابن رسول اللہ, فرزند رسول, میں نے نظر کی تھی, میں نے منت مانی تھی, امید اباؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے امام حسن مجتبیٰ کے لیے جوتے بنا کے لے کے جاؤں. نہیں, پرانے زمانے میں مشینیں نہیں تھی, ایسے نہیں شوز بنتے تھے, سب اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لوگ عموماً جو پیسے والے ہوتے تھے وہ چمڑے کے کھال, جانوروں کے کھال کے جوتے بناتے تھے. جو غریب ہوتے تھے لکڑی کے جوتے بنا دیتے تھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اب وہ غریب آدمی تھا, اس نے لکڑی کاٹنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے لیے جوتے بنائے تھے. امام نے کہا کہ رکھ دو, میں پہن لوں گا. کہ نئے جوتے ہیں, میں زمین پہ نہیں مسجد کے اندر لے آیا ہوں, کیونکہ آپ کے لیے ہیں, میں نے زمین پہ اب تک نہیں رکھے ہیں, آپ کے لیے لے کے آیا ہوں بنا کے. مولا نے کہا رکھ دے, میں پہن لوں گا. کہ نہیں مولا, میں نے منت یہ مانی تھی ہاتھوں سے پہناؤں گا, میں ہاتھوں سے آپ کے پاؤں میں پہناؤں گا. تو کہا کہ مولا آپ تشریف رکھیے, میں ہاتھوں سے پہناؤں. اس نے ایک مرتبہ فوراً پاؤں کو چھپا, امام اپنے ہاتھوں سے مولا کے قدموں کے اندر جوتے پہنائے. جیسے امام نے جوتے پہنے, کہا کہ مولا کھڑے ہو جائیے. دیکھا زمین پہ سونا رکھا, مولا نے کہا یہ سب تیرا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. وہ جو مولا کے لیے سونا رکھا گیا تھا, زمین پہ پورا ڈھیر لگا دیا. مولا نے کہا یہ سارا کا سارا, وہ جس نے مولا کو جوتے بنا کے دیے, مولا نے کہا یہ سب تیرا. توجہ, اب دیکھیں اس نے بیت المال سے دیا تھا, مولا کا تو اپنا تھا. توجہ ہے یا نہیں. مولا نے کہا یہ سب تیرا. اس نے ایک مرتبہ سونے کو دیکھا. جب معاویہ نے کہا تھا نا, تو اس نے دیکھنے پیسہ دینے کے بعد کہا تھا جناب امام حسن مجتبیٰ سے, میں ہندا کا بیٹا ہوں. اچھا, رسول خدا اور ائمہ اہل بیت کو ہندا سے سخت نفرت تھی, کیونکہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. جیسے امام حسن مجتبیٰ نے کہا سارا سونا تیرا, تو پلٹ کے معاویہ کو دیکھا, کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں.
उम्मती मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। अज़ान गिरामी, इमाम हसन मुश्तबा की सखावत मशहूर है। वक्त तमाम हो गया, मैं पेश करना चाह रहा हूँ, अगर चंद मिनट और आपको अज़ान गिरामी, सखावत इमाम हसन मुश्तबा मशहूर है, बेइंतहा इमाम की सखावत है। बच्चों के अंदर जो है मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है। तीन मैं बार बार दोहराऊंगा बातें। पहला, जनरोसिटी, बच्चों को कहें बखील ना बने, माइजरली नहीं होना चाहिए। बच्चा जो है वो उसको हमेशा सिखाएं कि बच्चा शेयरिंग सीखे और उसके बाद बड़े होने के बाद वो जेनरस बने। दूसरा, करेजियस, शुजा बने, कभी भी बुज़दिल बच्चों को न बनने दें कि बच्चे जो हैं वो कावर्डली नहीं होने चाहिए। और तीसरी सिफात है कि इंसान चेस्ट हो, बाहया हो, बाइफ़्फ़त हो और कभी भी दुनियादार के अंदर या बहुत ज़्यादा दुनिया में न पड़ जाए कि उसको सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट जेंडर का सोचता रहे। तो इंसान जो चेस्ट होना चाहिए, बाहया होना चाहिए, बाइफ़्फ़त होना चाहिए। मौला की ये वसीयत के जुमले सुनिएगा गौर से। तो सारे बच्चों को मौला ने जमा किया। जब वसीयत करने लगे तो कहा, बच्चों आज तुम बच्चे हो लेकिन कल के तुम ही पेशवा होगे, मेरी बातों को हिफ्ज कर लो, मेमोराइज ऑल ऑफ माय वर्ड्स। इमाम हसन मुश्तबा से टू द चिल्ड्रन कहा कि इफ यू कैन नॉट मेमोराइज माय वर्ड्स देन राइट देम डाउन बिकॉज यू विल बी द लीडर्स ऑफ टुमारो। You're only children today, तुम आज बच्चे हो, कल तुम सबके सब लीडर होगे, इसलिए इन अल्फाज को लिख लो। अज़ान गिरामी, इसलिए हमेशा बच्चों को मजलिसों में लेके आए। जो बच्चे मजलिसों में बैठते हैं, जितना भी छोटा बच्चा हो, एक जुमला समझेगा, दो जुमले समझेगा, एक वाक्य समझेगा, कहीं ना कहीं से करते करते। हमें भी पूरी मजलिस शुरू में समझ में नहीं आती थी, आपको खुद भी याद होगा। ये आते रहने से इंसान को मजलिस समझ में आने लगती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान 100% मजलिस समझने लगता है। ये पहले दिन से नहीं होता कि बच्चा पूरी मजलिस समझे। हम भी जाते थे, माँ लेके शुरू में बात दूसरे बार वालिद साहब आने लगे, तो अब ये इंसान मजलिसों में आता जाता रहे। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि इनको इतनी आदत डाल दो कि बच्चे खुद ब खुद तरबियत होते चले जाएं और कल के लीडरशिप को संभालने के लिए तैयार हो जाएं। मौला के बहुत बड़े जुमले हैं। कहा ये बच्चे आज के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे कल लीडर होंगे। ये सिर्फ आज हमें बच्चे नजर आ रहे हैं, इन्हें बच्चा ना समझना। इमाम के जुमले हैं बहुत ज्यादा ताकीद के लिए। मैं एक वाक्य पेश करना चाह रहा हूँ इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम की लाइफ से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई वक्त मुझे पूरा लिहाज है कि वीक डेज हैं, आप इस मोहब्बत से अकीदत से आ रहे हैं और आज ताबूत भी है। तफसील से मुझे मसाइल को भी पेश करना है। कल मैंने रसूल खुदा के पेश कर दिए थे, लेकिन आज इमाम हसन मुश्तबा से मुताल्लिक़ सुन लीजिए। अज़ान गिरामी, इतना सख्त दौर के जहाँ पे सख्त मुखालफत हो, सब हालात ख़राब हो, वहाँ पे इमाम हसन मुश्तबा इमामत के उन मराहिल को किस तरह से लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि लोग इमामत से आशना रहें, विलायत से आशना रहें, अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद से आशना रहें। मैं दो जुमले पेश करूँगा, ये जो एक वाक़या पेश करना चाह रहा हूँ। उसमें एक तारीख़ में अल्फाज ये हैं कि जब इमाम हसन मुश्तबा जाते रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए, क़ब्र मुतहर की ज़ियारत के लिए, तो अज़वाज रसूल मौजूद होती थी। एक जो है वो पर्दा कर लेती, तो एक दूसरी ज़ौजा रसूल ने उनसे कहा कि भाई नवासे चाहे सोतेले हों, उनसे पर्दा ना वाजिब है ना मुस्तहब। कुछ रिश्तों से पर्दा वाजिब है, कुछ से मुस्तहब है, कुछ से ना वाजिब है ना मुस्तहब। औलाद से पर्दा वाजिब नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है। बेटे से, पोते से, नवासे से, माँ का, दादी का, नानी का, तवज्जो हो का सोतेले सही हैं तो हमारे नवासे का नहीं। मैं इसलिए पर्दा नहीं करती कि पर्दा वाजिब है, बल्कि इसलिए जानबूझ के पर्दा करती हूँ ताकि लोगों को शक हो जाए कि ये अहले बैत ही में नहीं। कुछ अफराद पहुंच गए। ये देखिए बाकी कितना बाज़ अफराद के अंदर एक बोझ था अहले बैत अलैहिस्सलाम का, जनाब सैयदा का बोझ था। अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम फिर भी ज़ियारत के लिए पाबंदी से आते रहे और कहा कि देखो याद रखो, ये जितना भी इंतज़ाम है सबके वारिस हम हैं, सबके वारिस हम हैं, रौज़ा रसूल के वारिस हम हैं, ये रसूल खुदा का घर है। आज सबसे बड़ा एक सवाल है हमारा सब आलम इस्लाम से कि अगर आज आप वहाँ देखें तो दो सहाबी तो दफन हैं, लेकिन नवासों को वहाँ दफन होने की इजाज़त नहीं। अगर दो सहाबा को मीरास में हिस्सा मिल सकता है अपनी बेटियों की, तो नवासों को क्यों हिस्सा नहीं मिला, जो कि बेटी वारिसा थी, बेटी के सारी मीरास है। मैं अगर जुमला पहुंचा पाऊं, कुरान का हुक्म यही है कि जो जायदाद है उसके अंदर गैर मनकूला जायदाद सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की और औलाद की है, उसमें मियाँ बीवी एक दूसरे से मीरास नहीं लेते।
بینک بیلنس ہے، زیور ہے، کپڑے ہیں، ان سب چیزوں کے اندر میاں بیوی وارث ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایک دوسرے کے نہیں. وہ وصیت لکھ سکتے ہیں اپ ٹو 1/3 لیکن ان کی میراث نہیں ہوتی ہے. عزیزان گرامی، جہاں رسول خدا کے 9 ازواج موجود ہوں وہ حصہ کلیم کر کے لے لے لیکن بیٹی کو کچھ نہ ملے، اور اس بیٹی کے جو وارث سے بیٹے وہ دیکھتے رہیں کہ سب ہمارے نانا کی میراث سے حصے لے رہے ہیں، نہ ماں کو ہماری قریب رسول خدا کے دفن ہونے کی اجازت دی گئی، حکومت کی طرف سے پابندی تھی، اور نہ نواسوں کو اجازت ملی. تاریخ بہت تلخ ہے. میں اسی پہ تمام کروں گا. میں پیش کرنا چاہتا تھا اور لیکن کیونکہ میں نے وقت لیا ابتدا میں پیش کرنے کے لیے آپ کے لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہم کلیئر ہمارے پاس پکچر ہو کہ امام حسن مجتبیٰ کی جو دشمن تھے ان کے، جو انہوں نے عداوت کی یا مخالفت کی، وہ کیوں مخالفت کی. وہ 3 گروہ، وہ خوارج کا، وہ معاویہ کا، ناصبیوں کا. معاویہ کو ناصبی کہا جائے گا اور کیا کہہ سکتے ہیں. عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ نے متعدد مصائب دیکھے. میرے ساتھ رہیے گا. ایک بہت بڑے خطیب تھے ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن مجتبیٰ کی مجلس پڑھ کے گھر گیا، خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا. کہا کیا بات ہے، تو میرے سب سے سخت مصائب میرے رونے والوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ کہا مولا میں آپ کے سخت ترین مصائب بتاتا ہوں آپ کے رونے والوں کو. کہا مولا میں بتاتا ہوں، ہمارے ایک ہی تو امام ہیں کہ جن کا لاشا گھر سے گیا پھر گھر واپس آیا. مولا نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک امام ہے، صرف ایک امام، جن کے لاشے میں تیر برسایا گیا. کہا نہیں. مولا نے کہا یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کسی مرد کو باہر اذیت دے نا لوگ، وہ جب گھر میں آئے تو اسے سکون ملتا ہے. لیکن مولا حسن مجتبیٰ کے گھر میں ایک ایسی بیوی تھی جس کا نام جوہدہ تھا، جو زہر دینے والی تھی. وہ گھر میں بھی مولا کو اذیت دیتی تھی. مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. بہت سوچا انہوں نے. کہا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کے سب سے سخت مصائب کون سے. مولا نے کہا اب جب میرے رونے والوں کے پاس جانا نا تو ان سے کہنا حسن مجتبیٰ نے خود کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی میں ایک دروازہ تھا اور اس دروازے پہ آگ لگی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. رونے والوں سے کہنا میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ جب میری ماں پہ دروازہ گرا تو میں دیکھ رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابھی تو میں نے سب جملے پڑھے ہی نہیں. آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے. پورے سال آپ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہیں، آج امام حسن کو پرسہ دینا ہے، بلکہ جناب سیدہ کو پرسہ دینا. بی بی کیسے آپ کے دونوں بیٹوں کو شہید کیا گیا، کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب روز قیامت جناب سیدہ آئیں گی نا میدان محشر میں، تو ایک مرتبہ منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والوں نگاہوں کو جھکا دو، فاطمہ الزہرا آ رہی ہے. تو ایک مرتبہ کہا مولا لیکن آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی دادی زہرا پردے میں آئیں گی، جب پردے میں آئیں گی تو کیوں کہا جائے گا نظروں کو جھکا دو؟ کہ ایسی حالت میں آئیں گی کوئی بھی ہماری دادی کو برداشت نہیں کر سکے گا دیکھنا، اتنے مصائب کے ساتھ آئیں گی. کہا مولا کس حالت میں آئیں گی، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، مجھے نہیں پتا کس کے ہاتھ میں ہوں گے، کس کا کرتا ہاتھ میں ہوگا، کس کی بالیاں ساتھ لائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جملہ کہوں آپ سے. کہا جب ایک مرتبہ جناب سیدہ آئیں گی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جناب زہرا تشریف لائیں گی، میرے کچھ برادران تابوت لینے کے لیے جا رہے ہیں، تابوت برآمد ہوگا نا. آج جب آپ تابوت کی زیارت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ آج کہیں گے کہ تاریخ میں 4 ایسے تابوت ہیں جو بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. میں ان تابوتوں کے مصائب پڑھوں گا آپ سے، آج میں تفصیل سے پڑھوں گا. لیکن جناب سیدہ جب ایک مرتبہ آئیں گی نا میدان محشر کے اندر، تو چھٹے امام فرماتے ہیں میری دادی ایک مرتبہ کہیں گی، پروردگار جب آواز دے گا سیدہ آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا، تو جناب سیدہ کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، میں اپنے بیٹوں کی شہادت دیکھنا چاہتی ہوں. تو جیسے اسکرین پہ پردہ چلتا ہے نا، اس کے اوپر ایک مرتبہ دونوں بیٹوں کی شہادت دکھائی جائے گی. وقت پیچھے جائے گا،
دونوں موجود ہوں گے اس وقت، لیکن دونوں کی شہادت دکھائی جائے گی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں مولا جب پوچھا مولا کیسے شہادت دکھائی جائے گی، مولا کہتے ہیں ایک کے کلیجے کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کہ جب رگیں کٹ رہی ہوگی نا تو جناب سیدہ بلند آواز سے رو گئی کہ پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ مسلمانوں نے میرے بیٹوں کو کیسے شہید کیا۔ ایک مرتبہ خالق خود کہے گا سیدہ آج آپ جو کہیں گی میں عطا کروں گا۔ جناب سیدہ کہیں گی پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ایک ایک رونے والا میرے ساتھ جنت میں نہ جائے۔ امام فرماتے بی بی ایک ایک رونے والے کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گی، اجرکم اللہ، بی بی سب کی شفاعت کریں گی جب تک آخر میں ایک آدمی بھی نہ رہ جائے رونے والا۔ آج کوئی بھی رونے میں نہ بخل کرے، آج جب روئیں گے نہ کہے گا بی بی آپ کے حسن مجتبیٰ کا بڑا غم ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کو کئی مرتبہ زہر دیا، معاویہ نے 4 افراد کو پیسے دیے کہ جو بھی تم میں سے حسن مجتبیٰ کو زہر دینے میں کامیاب ہو گیا میں اسے 2 لاکھ درہم دوں گا۔ عابد بھائی 200,000 اگر حسن مجتبیٰ کو زہر دے دو۔ چاروں آ گئے، اشعث کندی ان میں سے ملعون ایک تھا جس کے بیٹے نے کربلا کے اندر امام حسین پہ حملہ کیا تھا، محمد ابن اشعث نے، یہ اسی کا باپ ہے اشعث ابن قیس کندی۔ اس نے اپنی بیٹی کی امام حسن مجتبیٰ سے شادی کی، کہا بس بیٹی تیار رہنا، جب میں تجھے زہر دے دوں نا حسن مجتبیٰ کو زہر پلا دینا۔ جب جیسے بھی شادی ہوئی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ مدینے واپس آ چکے تھے۔ ایک دن جودہ بنت اشعث نے کھانے کے اندر یا شربت کے اندر امام کو زہر دے دیا۔ جیسے امام نے شربت پیا، امام نے کہا کہ اے منونہ تو نے جو کام کرنا تھا تو نے اپنا کام کر دیا۔ ایک مرتبہ رونے لگی، کہا آپ رو کیوں رہی ہے؟ جو تو کام چاہتی تھی ہو گیا، تو زہر دینا چاہتی تھی۔ کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ ابھی آپ کی بہن بھائی آئیں گے، ان سب کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گی۔ وہ سب جب پوچھیں گے کس نے زہر دیا آپ بتائیں گے میں شرمندہ۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے دروازے سے چلی جائے، لیکن ایک بات یاد رکھ، تیری معاویہ اپنے بیٹے یزید سے شادی نہیں کرے گا، وہ جو تجھے پیسہ ملے گا نا میرے شہادت کے انعام میں وہ سب بیماری میں خرچ ہو جائے گا، تو دنیا میں پاگل ہو کے مرے گی، آخرت میں بھی میری ماں تجھ سے پوچھے گی بتا میرے بیٹے کا کیا جرم تھا، تو نے میرے بیٹے حسن کو کیوں زہر دیا تھا۔ ایک مرتبہ چلی گئی بھاگ گئی، وہی سب کچھ ہوا جو مولا حسن نے کہا تھا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے مولا نے خادم سے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی حسین سے کہو مجھے زہر دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، جب آئے تو آ کے رونے لگے، بلند آواز سے رو کے کہا بھیا یہ کس نے مجھے آپ سے محروم کیا؟ کہا نہیں میں نہیں بتانا چاہتا۔ بھائی نے بھائی کو گلے لگایا۔ جب امام حسین رونے لگے نا تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اتبکی علیہ ام ابکی علیہ، کہا ہے حسین سب مجھ پہ روئے لیکن آپ نہ روئے۔ کہ آپ مجھ پہ رو رہے ہیں مجھے آپ پہ رونا آ رہا ہے؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میرے پاس آپ بھی موجود ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، لیکن حسین جب آپ کے گلے میں خنجر رکھا جائے گا نہ آپ کے پاس پانی ہوگا، نہ کوئی بھائی نہ بیٹا۔ کہا حسین سب مجھ پہ روئے لیکن آپ نہ گریہ کیجئے گا۔ امام حسین روتے جاتے تھے، کہا نہیں بھائی مجھے آپ پہ بہت زیادہ گریہ آتا ہے۔ کہا ہاں اے حسین یہ جو تشت ہے جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں اسے چھپا دے۔ کہا بھیا کیوں چھپا دوں؟ کہا ابھی زینب و ام کلثوم آنے والی ہے، میری بہنیں برداشت نہیں کرے گی جب وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھیں گی۔ اجرکم اللہ، آخری ٹکڑے 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ امام حسین نے وہ دشت چھپا دیا، کہا کہ جا جا کے میری بہنوں کو خبر دے دو مجھے زہر دے دیا گیا۔ بہنیں آنے لگی، آئیں جناب زینب کبریٰ، آنے کے بعد رو کے کہا کہ بھائی کس نے ہمیں آپ سے محروم کیا؟ مولا نے ایک ایک بہن کو پیار کیا، اپنے پاس بٹھایا کہ میری بہنیں میرے پاس بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ بار بار جب اٹھتے نا قید کرتے تو کلیجے کے ٹکڑے باہر آتے تھے۔ جب کلیجے کے ٹکڑے آتے کا مولا نے کہا سینے میں بڑا درد ہے، میرے سارے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے، میرا پورا سینہ اندر سے اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں جیسا زہر سخت دیا ہے۔ مولا حسین نے کہا بھیا آپ آرام کیجئے، جیسے لٹایا اتنے میں روایت کے الفاظ ہیں 2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، مولا حسن کے سینے میں چڑھا، باپ سے لپٹ گیا۔ ایک مرتبہ اس بچے کی ماں نے کہا بیٹا قاسم سینے سے اتر جاؤ، باپ کے سینے میں بڑا درد ہے۔
جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا ام فروا رہنے دو قاسم کو، میرے سینے پہ رہنے تو مجھے سکون ملتا ہے. کہا مولا لیکن آپ کہتے سینے میں درد ہے. کہا ہاں لیکن جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا ترس آتا ہے. میدان کربلا میں اس کا سرابہ ہوگا. ادرکم اللہ ادرکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں امام حسن مجتبیٰ کے مسائل تمام نہیں ہوتے. بس بھئی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں. بس بھئی بھی تابوت میرے سامنے موجود ہے، برآمد ہونے والا ہے. میں نے کہا تھا تاریخ میں 4 تابوت ہے. بھی 5 سے 10 شاید میں پڑھوں اگر برداشت کر سکے. تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. جاننا چاہتے ہیں وہ 4 تابوت کون سے؟ پہلے جناب سیدہ کا تابوت ہے. رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا تھا اور جانتے کتنے افراد تھے؟ صرف 14 افراد تھے. صرف 14 افراد جنازے میں کہ جناب سیدہ کے. بڑا مظلومیت کا تابوت. جانتے ہیں دوسرا تابوت کس کا ہے؟ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. شام کے زندان میں ایک چھوٹا سا تابوت. ایک بھائی جس کے گلے میں دوغ تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، وہ لاشاں لیے ہاتھ میں کھڑا اور بار بار کہتا ہے او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لے. میں 2 اور تابوت پیش کروں گا پھر امام حسن مجتبیٰ. برداشت کریں گے آپ؟ شاید برداشت نہ کر سکیں. جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا ہے؟ تیسرا تابوت پل بغداد پہ پڑا تھا. اس تابوت سے زنجیریں باہر نظر آ رہی تھی. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ جو مغلول لائے تھے نا تابوت، ان سے پوچھا یہ زنجیریں باہر کیوں لٹکی ہیں؟ کہا کہ تم نے زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ اس قیدی کی زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہے. کہا ہم زنجیروں کو کاٹ تو دیتے لیکن اس قیدی کی زنجیریں گوشت کو کھا کے ہڈیوں تک چلے گئے، اس لیے زنجیریں نہیں کاٹ سکے. اب میں پیش کروں وہ چوتھا تابوت. وہ چوتھا تابوت حسن مجتبیٰ کا. مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا میرے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی میں بھائی کو خود غسل و کفن دوں گا. خود غسل و کفن دیا. بڑی تعظیم سے کفن دے کے جنازہ اٹھایا. کہا میں تابوت کا جنازہ خود پڑھاؤں گا جہاں رسول خدا جنازے پڑھاتے تھے. مسجد نبوی میں اپنے بھائی کا وہاں جنازہ. ایک مرتبہ ساری بہنوں کو بھائیوں کو جمع کیا. سارا خاندان بنی ہاشم جمع ہو گئے. کہاں امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں. مولا حسین نے کہا عباس تابوت اٹھا دو. ایک مرتبہ سارے بھائیوں نے تابوت اٹھایا. جانتے ہیں کون سی بہن سب سے زیادہ رو رہی تھی؟ جناب زینب کبریٰ. بی بی آگے بڑی تابوت میں گر گئی کہ اب ابھی تابوت نہ اٹھاؤ، کبھی تو بابا کا زخم نہیں بھرا تھا. تابوت اٹھا. بڑی تعظیم سے شان و شوکت سے تابوت اٹھا امام حسن مجتبیٰ کا. ایک مرتبہ در کھلا، در سے باہر گیا. جیسے ہی مسجد نبوی پہنچے روضہ رسول پہ ایک مرتبہ کوئی عورت آئی اپنے ساتھ مردوں کو لے کے کہا تابوت کو روکو، یہ حسن مجتبیٰ کا تابوت پیغمبر کے ساتھ دفن نہیں ہوگا. مولا حسین نے کہا رک جاؤ، ہم صرف زیارت کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نے کہا تجمل تھی تبغل تھی ولو عشقی تفیل تھی. کبھی جنگ جمل میں آتی ہو، کبھی خنجر پہ آتی ہو، آپ کو کس بات میں روکا؟ یہ پیغمبر کا نواسہ ہے، زیارت کے لیے لائے ہیں. کہا نہیں میں نہیں روکوں گی. کہا تیر چلاؤ، حسن مجتبیٰ کا تابوت نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ تیر چلے. جناب عباس نے کہا مولا حسین سے مولا مجھے اجازت دیجئے. جناب سید الشہداء نے کہا نہیں عباس، میرے بھائی نے وصیت کی تھی حسین میرے لاشے میں جنگ نہ کرنا. میرے بھائی کی وصیت میں جنگ نہ کرنا، یہ نانا کا مدینہ ہے. ایک مرتبہ لاشا لیا گھر واپس آئے. ہاتھ جوڑ کے آخری جملے. جیسے گھر واپس آئے نا تو کچھ بیویاں ابھی دروازے پہ کھڑی تھی. در منزل پہ بیت الشرف کے دروازے پہ تھی. جیسے دوبارہ دروازہ کھلا تابوت واپس اندر آیا. جناب زینب نے کہا اماں یہ آپ کے حسن کا لاشا. پورے لاشے پہ تیر سے خون بہ رہا تھا. کفن دوبارہ سرخ ہو چکا تھا. جناب زینب
زینب نے ایک ایک تیر نکالا، تیر نکالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی اماں آپ نے کتنی زحمتوں سے پالا تھا۔ حضرت میں نے تمام کر دیا، بس میں یہی فرق ہے نا جناب زینب نے، امام حسن حسین میں یہی فرق ہے، جناب زینب نے ایک لاشے سے تیر نکالے، دوسرے لاشے کو تیروں پہ چھوڑا چلی گئی۔ آخری جملے سن لیجئے، ایک ایک لاشے سے تیر نکالا، دوبارہ جب امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ کفن دیا، کہا اب جنت البقیع جانا ہے، میری ماں کے پہلو میں دفنانا ہے۔ دوبارہ تابوت اٹھا، میرا دل کہتا ہے ایک بہن بار بار کہتی ہوگی اماں ذرا آگے دیکھے، آپ نے چکیاں پیس کے بالا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسن 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 یا حسن۔ جاتے ہوئے شبیر سے شابر نے کہا تھا جاتے ہوئے شبیر سے شابر نے کہا تھا اب کشتی دین تم کو بچانا ہے بھنور سے، بس ایک جنازہ ہے یہ دنیا میں حسن کا، بس ایک جنازہ ہے یہ دنیا میں حسن کا،
ہی گھر سے کوہرام ہے تابوت حسن اٹھتا ہے گھر سے حسن یا حسن 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 نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے آل کو کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے آل کو کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے ہائے زہر نے ٹکڑے کیے شاہ بھر کے جگر کے ہائے زہر نے ٹکڑے کیے شاہ بھر کے جگر کے ہائے تیروں کا بادل جو تابوت پہ چھایا ہے ہائے تیروں کا بادل جو تابوت پہ چھایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے آل کو کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے ہائے فاتح خیبر کو لے آئے بنا قیدی ہائے فاتح خیبر کو لے آئے بنا قیدی ہائے کن محمد پہ دروازہ گرایا
ہائے بنت محمد پہ دروازہ گرایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ کس کس طرح سے آل کو، کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے احمد، مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے احمد، ان لبوں سے جگر حسن دشت میں آیا ہے، ہائے ان لبوں سے جگر حسن دشت میں آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ کس کس طرح سے آل کو، کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا، برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا، غازی کی جلالت نے کوہرام مچایا ہے، غازی کی جلالت نے کوہرام مچایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ کس کس طرح سے آل کو، کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ہائے زہر نے ٹکڑے کیے شاپر کے جگر کے، ہائے زہر نے ٹکڑے کیے شاپر کے جگر کے، ہائے تیروں کا بادل جو تابوت پہ چھایا ہے، ہائے تیروں کا بادل جو تابوت پہ چھایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر یا حسین 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 یا
حسین یا حسین یا ماشاءاللہ جیو جیو یا حسین یا حسین ہے سکینہ کی صدائیں لوگو ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے میرے بابا کو ملا آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے میرے بابا سے ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے بول سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بول سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا کفن تج کو لیے تھے باہو بازاروں میں اور لہو آج بھی جاری ہے تیرے کانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندہ
سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا ہے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے میرے بابا سے ملا دو میں دعائیں دوں گی جس کی آلے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے 8 آذان بیک بار جو فضا میں گونجی 8 آذان بیک بار جو فضا میں گونجی ثانیے ذرا کے خود کو دبانے کے لیے شور برپا کیا دربار میں آذانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے میرے بابا سے ملا دو میں دعائیں دوں گی جس کی آلے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر بھیا قاسم میرے اکبر تم کہاں ہو سارے میرے بابا کو بچا لو آگے شیطانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی
صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. جوزہ بنت اسد پہ لعنت. بے شمار تمام دشمنان اہل بیت پہ لعنت. بے شمار. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست تمام موجود اعظام علماء اکرام آپ کی محرومین سب کے محرومین بالخصوص جن لوگوں نے دامِ درم کی صورت سے اجازت گزر کی اور بالخصوص جنہوں نے آج تبرک کے نام سے ان کے تمام محرومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین. اشہد انک قد بلغت الرسالہ واقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصین حتی اتاک الیقین فصلوات اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک رسول اللہ وانک محمد ابن عبداللہ واشہد انک قد بلغت الرسالہ ربک ونصحت لامتک وجاہدت فی سبیل اللہ وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وادیت الذی علیک من الحق وانک قد رؤوفت بالمؤمنین وغلظت علی الکافرین فبلغ اللہ بک افضل الشرف محل المکرمین. الحمد للہ الذی تنقذنا بک من الشرک والضلالہ. اللہم فاجعل صلواتک وصلواتک ملائکتک المقربین وانبیائک المرسلین وعبادک الصالحین وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفتك وخيرتك من خلقك. اللهم آته الدرجة الرفيعة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمود يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لجوزوا الله توابا رحيما. وإني أتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي وإنك أتوجه بك إلى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي. السلام علیکم امیر المؤمنین، السلام علیکم صدیقۃ الطاہرہ زیارت امام حسن المجتبی علیہ السلام. السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم صفۃ اللہ، السلام علیکم امین اللہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم نور اللہ، السلام علیکم محجت اللہ، السلام علیکم صراط اللہ، السلام علیکم لسان حکمت اللہ، السلام علیکم ناصر دین اللہ، السلام علیکم ایھا السید الزکی، السلام علیکم ایھا البر التقی، السلام علیکم ایھا القائم الامین، السلام علیکم ایھا العالم بالتنزیل، السلام علیکم ایھا العالم بالتعویل، السلام علیکم ایھا الہادی المہدی، السلام علیکم ایھا الباہر الخفی، السلام علیکم ایھا الطاہر الزکی، السلام علیکم ایھا الشہید الصدیق، السلام علیکم ایھا الحق الحقیق، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ائمہ مسلمین علی ابن الحسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی صلوات السلام علیکہ مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن شریک القرآن. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد.